अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हमने इस्लामियत इख्तियारी में टॉपिक करना है अंबिया अलैहिस्सलाम की तबलीगी मसाई, यानी कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने जो तबलीग की इस्लाम की, अल्लाह ताला ने जो अहकामात अंबिया अलैहिस्सलाम तक पहुँचाए तो अंबिया अलैहिस्सलाम ने आगे अपनी कौम तक पहुँचाए, अपने इलाके के लोगों तक पहुँचाए जहाँ पे उनको माबूस किया गया था। तो इसको कहते हैं तबलीग। अब हम देखते हैं कि तबलीग का मफ़हूम क्या है। तो ये बेटा आप पेज नंबर 91 है, इसको ओपन कर लें। पेज नंबर 91। तबलीग का मफ़हूम देखते हैं कि क्या है। तबलीग के लग़वी मानी होते हैं पहुँचाना, किसी चीज़ को आगे पहुँचाना, किसी के हवाले करना। इस्लाम में से मुराद अल्लाह के पैगाम को दूसरों तक पहुँचाना और उन्हें इसके कबूल करने की दावत देना है। इस्लाम में देखा जाए तो इससे मुराद क्या है, तबलीग से मुराद है कि अल्लाह ताला ने जो पैगाम अंबिया अलैहिस्सलाम तक पहुँचाया उसको दूसरों तक पहुँचाना और उन्हें इसके कबूल करने की दावत भी देना, यानी कि उनको आगाही देना, वाक़फ़ियत देना इस पैगाम के बारे में जो अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम तक पहुँचाया। उसको जब आगे पहुँचाया जाए तो उसको इसके बारे में आगाही दी जाए, वाक़फ़ियत दी जाए ताकि लोग उसे कबूल करें और उन्हें इसकी दावत देना, यानी कि इस पैगाम को कबूल करने की दावत देना, इसका मानी यानी कि तबलीग का मानी है। कुरान अज़ीज़ में तबलीग के हम मानी कुछ और अल्फाज भी इस्तेमाल हुए हैं, यानी कि तबलीग से मानी उनका वही है पहुँचाना, लेकिन इससे मिलते जुलते और भी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। मसलन एक लफ्ज़ है तज़कीर, जिसके मानी है याद दिलाना और नसीहत करना है, और एक और लफ्ज़ है अंजार, जिसके मानी है डराना और होशियार करना। यानी कि तबलीग तो इसका मानी तो हुआ पहुँचाना, ठीक है, लेकिन मतलब उनका भी वही है, मफ़हूम उनका भी वही है, लेकिन वो थोड़े अलग मानों में इस्तेमाल हुए हैं। जैसे कि तज़कीर के मानी है याद दिलाना और नसीहत करना, और अंजार के मानी है डराना और होशियार करना। और इसी तरह का लफ्ज़ दावत है, जिसका मानी है बुलाना। और इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब है जिसने तबलीग को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, यानी कि अगर किसी मज़हब में तबलीग के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है तो वो कौन सा मज़हब है? इस्लाम। कुरान अज़ीज़ ने इसके लिए वाज़िया हुक्म मौजूद है, या अय्युहर रसूलु बल्लिग मा उन्ज़िला अलैका मिन रब्बिका, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचा दीजिए जो कुछ तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया गया। सूरह अल माइदा की आयत है ये। हुक्म खुदाबंदी की तामील में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हर पैगाम को इंसानों तक पहुँचाने का हक़ अदा किया है। न हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि अल्लाह ताला के आखिरी नबी थे, और उनका पैगाम जो था वो किसी एक कौम या किसी इलाके के तक महदूद नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए था। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अल्लाह ताला के पैगाम को इंसानों तक पहुँचाने का हक़ अदा किया और उम्मत के लिए अमली नमूना बाकी छोड़ा। और ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के अहकामात को आगे उम्मत तक पहुँचाया, बल्कि प्रैक्टिकली अमल करके दिखाया कि किस तरह से अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए हैं वो हमें किस तरह से अदा करने हैं। तो उसके ज़रिए आपने अमली तौर पर लोगों को, अपनी कौम के लोगों को बताया और सिखाया, तरीके सिखाए। अगरचे दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम की बुनियादी ज़िम्मेदारी जो थी वो आलमगीर नहीं थी, यानी कि पूरी दुनिया के लिए बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला ने माबूस किए, उनकी ज़िम्मेदारी जो थी वो सिर्फ अपनी कौम तक महदूद थी या फिर अपने एक मखसूस इलाके तक महदूद थी। लेकिन उनकी ज़िम्मेदारी ये नहीं थी कि पूरी दुनिया के लोगों तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाएँ। ताहम जिस कौम की तरफ उन्हें नबी बनाकर भेजा गया था उस तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाने में उन्होंने कोई कमी ना छोड़ी। लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से अदा किया। बेशक उनका काम पूरी दुनिया तक अल्लाह ताला के अहकामात को पहुँचाना नहीं था, सिर्फ इलाके या कौम तक महदूद था। उसके बावजूद उन्होंने जितना काम उनके हवाले किया गया थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही ईमानदारी से अपने जो है इस काम को अंजाम दिया।
اس تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں انہوں نے کوئی بھی کمی یا کسر نہیں چھوڑی، اور اس سلسلے میں ہر قسم کی مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان کو بھیجا ہی ایسی قوم میں گیا تھا، اس ایسی قوم کی بھلائی کے لیے بھیجا گیا تھا جو کہ حق سے منہ موڑ چکی تھی، جو سچائی سے ہٹ چکی تھی، جو اپنے اصل مقصد کو چھوڑ کر غلط راستے اختیار کر رہی تھی، اور ان کا آگے انجام تباہی ہونا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایسی قوموں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تو انبیاء علیہ السلام کو اس سلسلے میں بہت زیادہ مشکلیں پیش آئیں، اور انہوں نے ہر پریشانی کو، ہر مشکلات کو بہت ہی صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آج کے ٹاپک میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کس طرح سے اسلام کی تبلیغ کی، اور انہیں کس کس مشکلات کا، کن کن مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رسول اور نبی لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے تھے، ان میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا کے بزرگ ترین نبی جو تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف بلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف بلایا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے ان کی ایک نہ سنی، کیونکہ قوم جو تھی وہ بت پرستی میں گھری ہوئی تھی، وہ اپنے پرانے عقیدوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ تو اس لیے قوم نے ان کی کوئی بات نہیں سنی، اور ان کی تعلیمات کو نہ صرف قبول کرنے سے انکار کیا، بلکہ بہت ہی نفرت اور حقارت کا انہوں نے اظہار کیا اور ٹھکرا دیا کہ ہم نے یہ تعلیمات نہیں لینی۔ قوم کے رئیسوں نے، جو بڑے بڑے لوگ تھے قوم کے، جو امیر لوگ تھے، جو بڑے معزز لوگ جو کہلاتے تھے، انہوں نے ہی حضرت نوح علیہ السلام کی بہت زیادہ مخالفت کی، اور جو غریب لوگ ان پر ایمان لائے تھے ان کے ساتھ انہوں نے بہت ہی برا رویہ اختیار کیا۔ رئیس جو تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، جو باعزت لوگ تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور ایمان وہی لائے تھے جو کہ غریب تھے، تو انہوں نے ان کو بہت زیادہ نفرت اور حقارت سے دیکھا، اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ ان کو اپنے پاس سے دور کر دو، پھر ہم تمہارے پاس آئیں گے، کیونکہ ہمیں ان سے نفرت اور گھن اور محسوس ہوتی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے اللہ کے مخلص بندوں کو دور کرنا گوارا نہیں کیا، اور دولت مندوں کی ہنسی اور مذاق کو برداشت کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے ہمیشہ کہا کہ مجھے نہ تمہارے مال و دولت کی ضرورت ہے، نہ جاہ و منصب کی، کیونکہ رئیس لوگ تھے، انہیں غرور تھا، گھمنڈ تھا کہ ہم جو ہیں معزز لوگ ہیں، ہم اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تمہارے اس عہدوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تمہارا اگر اعلیٰ مقام ہے تو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے نہ تمہارے مال و دولت ہی چاہیے، میں تبلیغ کے عوض کسی اجرت کا طلبگار نہیں ہوں، کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو قوم تک پہنچانا ہے تو مجھے اس کے لیے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، اس کے بدلے میں مجھے دولت نہیں چاہیے یا کوئی قیمتی چیز نہیں چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی انتہائی کوششوں کے باوجود ان کی بدبخت قوم جو تھی وہ کبھی بھی راہ راست پہ نہ آ سکی۔ وہ تبلیغ میں جتنی کوشش کرتے اتنا ہی انہیں اپنی قوم سے دشمنی کا سامنا کرنا پڑتا۔ وہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو قوم تک پہنچاتے تو قوم جو تھی اس قدر مخالفت کرتی تھی کہ ان کے ساتھ ایک دشمنی کا مظاہرہ کرنا اس نے شروع کر دیا۔ قوم انہیں ایذائیں اور تکلیفیں دیتی رہی، قوم نے ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دی، بہت زیادہ جسمانی اذیتیں دی، اور کہتی رہی کہ اے نوح علیہ السلام ہم سے بحث مباحثہ نہ کر، اور ہمارے اس انکار پر خدا کا عذاب لگ سکتا ہے تو لے آ۔ یعنی کہ اس قدر ان میں غرور تھا، گھمنڈ تھا کہ انہوں نے کہا کہ تم جو چاہتے ہو کرو، اگر تم ہم پہ عذاب لانا چاہتے ہو اپنے خدا کی طرف سے تو عذاب لے آؤ، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یعنی کہ انہیں اپنے انجام کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی، وہ اس قدر گمراہی میں گری ہوئی قوم تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب قوم کی ہدایت سے بالکل مایوس ہو گئے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ قوم تو کسی طرح راہ راست پر آنے والی ہی نہیں ہے، تو انہوں نے اور ان کی ضد اور ہٹ دھرمی ان پر
واضح ہو گئی کہ یہ ضدی قوم ہے، یہ اپنی ضد نہیں چھوڑے گی اور کسی طرح سے راہ حق پہ نہیں آئے گی، اور عمر بھر کی تبلیغ کا ان پر انہوں نے دیکھا کہ کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا، تو وہ بہت زیادہ دکھی اور پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ قوم کے اس رویے سے غم نہ کھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ دیا کہ بے شک یہ قوم جو ہے تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے، لیکن تم ان سے بالکل بھی مایوس مت ہونا۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے اللہ دنیا سے کافروں کا نام و نشان مٹا دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مجبور ہو کر، بے بس ہو کر، جب دیکھا کہ قوم کسی طریقے سے بھی راہ راست پہ نہیں آ رہی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اس کافروں کا دنیا سے نام و نشان ہی مٹا دے۔ ان کی یہ دعا قبول ہو گئی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، انہوں نے بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی قوم کے لیے، لیکن قوم کسی طرح ماننے کو ہی تیار نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی۔ چنانچہ زمین کا وہ خطہ جہاں نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجے گئے تھے، پانی کی شدید طوفان کی لپیٹ میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا طوفان جو تھا سیلاب کی صورت میں بھیجا، اور جو تاریخ میں طوفان نوح کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ طوفان جو ہے آج بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے، اس کو مشہور ہے، اور اس طوفان کا نام رکھا گیا ہے طوفان نوح، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دکھی ہو کر دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ دنیا سے کافروں کا نام و نشان مٹا دے، تو اللہ تعالیٰ نے طوفان کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں طوفان بھیجا، اور اس میں وہ ساری قوم بہہ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیرو ایک بڑی کشتی کے ذریعے سیلاب سے محفوظ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ایک بہت بڑی کشتی تیار کرو، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بہت بڑی کشتی تیار کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے حضرت نوح علیہ السلام خود ان کے 40 یا 80 پیروں کی مختصر سی جماعت، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ 40 یا 80 جو لوگ تھے وہ اس میں شامل تھے، اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا ایک جوڑا تھا، کیونکہ یہ قوم تباہ ہو جانی تھی۔ یہاں پہ دوبارہ جو تھا دنیا کو اس قوم میں دوبارہ آبادی لانے کے لیے ہر جو قوم تھی، مخلوق تھی، اس میں سے جتنے بھی جاندار تھے ان سب کا ایک جوڑا جو تھا وہ اس کشتی میں سوار کیا گیا۔ اسی طرح طوفان نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی جو کافروں کا ساتھی تھا وہ بھی ہلاک ہوا تھا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ بھی کافروں کا ساتھی تھا، تو اس میں یہاں کافر سارے ہی تھے، ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں دیکھا جا رہا تھا کہ کون حضرت نوح علیہ السلام کے اگر کوئی رشتہ دار ہے تو ان کو بچا لیا جائے، بلکہ پورے کافروں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کرنا تھا۔ تو اس طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جو تھا وہ بھی اس طوفان میں بہہ گیا اور ہلاک ہو گیا۔ پانی جب خشک ہوا تو ساکنان کشتی نے خدا کی زمین پر دوبارہ قدم رکھا۔ اب جو کشتی میں سوار تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ 40 یا 80 لوگ جو تھے وہ سوار تھے، اور ان کے علاوہ ہر جاندار کا ایک جوڑا سوار تھا۔ کشتی بہت بڑی تیار کی گئی تھی، تو اس میں یہ سارے لوگ جو موجود تھے اب وہ کشتی میں ہونے کی وجہ سے وہ محفوظ رہے، وہ سیلاب میں نہ بہے، اور باقی ساری قوم جو تھی وہ تباہ ہو گئی، وہ ختم ہو گئی، ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ پھر اس کے بعد جب پانی خشک ہوا تو یہ لوگ جو کشتی میں پناہ گزین تھے انہوں نے دوبارہ زمین پر قدم رکھا، اور انہی سے خدا کی زمین دوبارہ آباد ہو گئی۔ پھر وہاں آہستہ آہستہ اضافہ ہونا شروع ہوا ہر جاندار کے آگے جوڑے، کیونکہ وہ جوڑے جوڑے تھے ہر جاندار کے، تو ان سے آگے اور زیادہ جاندار ہوئے، اور انسانوں سے بھی آگے انسان ان کے افراد میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، اور اس طرح پھر جو تھی زمین دوبارہ آباد ہو گئی۔ اسی بنا پر حضرت نوح علیہ السلام کا لقب آدم ثانی یعنی کہ انسانوں کا دوسرا باپ مشہور ہے۔ پہلا باپ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، کیونکہ سب سے پہلے دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا، پھر دنیا بنی، ان سے آگے دنیا بنی، پھر خاندان بنے، قبیلے بنے۔ تو اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ان کا آدم ثانی یعنی کہ دوسرا باپ، کیونکہ یعنی کہ قوم جو تھی مکمل تباہ ہو گئی تھی، وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے تباہ ہو گئے تھے، پھر دوبارہ سے زمین آباد ہوئی تھی، تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب آدم ثانی یعنی کہ انسانوں کا دوسرا باپ جو ہے مشہور ہوا۔ تو اس طرح بیٹا حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی مشکلات سے جو اپنی قوم کو راہ راست پہ لانے کے لیے کوششیں کی، ہر مشکلات کو برداشت کیا، لیکن قوم جو تھی وہ کسی طریقے سے راہ راست پہ نہ آ سکی۔
تو لیکن پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک طوفان کی صورت میں ان پہ عذاب نازل کیا جس میں سارے لوگ بہہ گئے، صرف وہی لوگ بچے جو کہ کشتی میں سوار تھے۔ وہ کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیار کی گئی تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے تیار کی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو اس کشتی میں سوار ہوں گے وہی محفوظ رہیں گے، باقی ساری قوم تباہ ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے اس طوفان کی لپیٹ میں ساری قوم آ گئی، اور دنیا دوبارہ سے پھر یہی اس زمین پر دوبارہ سے انسان آباد ہوئے۔ تو اس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی کہ انسانوں کا دوسرا باپ کا لقب دیا گیا۔ اب بیٹا میں آپ کو تھوڑے سے MCQs کروا دیتی ہوں، آپ ان کو نوٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی تبلیغی مساعی نمبر 1 دیکھیں بیٹا، تبلیغ کے لغوی معنی ہے پہنچانا۔ نمبر 2، قرآن عزیز میں کچھ ہم معنی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ کس کے ہم معنی؟ تبلیغ کے۔ تبلیغ کے ہم معنی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ہر پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کا ادا کیا۔ کیا ادا کیا؟ حق ادا کیا۔ نمبر 4، دیگر انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری تبلیغ نہ تھی۔ کیا نہ تھی؟ عالمگیر۔ عالمگیر یعنی کہ پوری دنیا کے طور پہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ تبلیغ کریں۔ نمبر 5، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا، کس طرف بلایا؟ راہ حق کی طرف۔ راہ حق کی طرف۔ تو یہ بیٹا MCQs ہیں، ان کا آپ نے شارٹ کوئسچنز بھی ان سے کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ انہی کو اگر آپ یعنی کہ جیسے دیکھیں گے کہ تبلیغ کے لغوی معنی کیا ہیں تو آپ اس کا آنسر کر سکتے ہیں کہ تبلیغ کے لغوی معنی پہنچانا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے آپ ان کو MCQs کے طور پہ بھی یاد کر سکتے ہیں، شارٹ کوئسچنز کے طور پہ بھی، اور ان کو آپ ڈیٹیل سے یاد کریں گے تو آپ کا لانگ کوئسچن بھی تیار ہو جائے گا۔ تو یہ بیٹا آپ نے 5 آپ نے خود سے کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ 5 یہاں پہ کروا دیے گئے، 5 خود سے کرنے ہیں۔ اوکے بیٹا، آج کا لیکچر کمپلیٹ ہے۔ اللہ حافظ۔